जन्नत में होंगे, कुछ बेहुदा बात वहाँ ना सुनेंगे, उनमें चश्मे रवां होंगे, उसके अंदर ऊंची मसनदें होगी और सागर रखे हुए होंगे, गाओ तकियों की कतारें लगी हुई होंगी और नफीस फर्श बिछे हुए होंगे। ये लोग नहीं मानते तो क्या ये ऊँटों को नहीं देखते कि कैसे बनाए गए हैं? आसमान को नहीं देखते कि कैसे उठाया गया है? पहाड़ों को नहीं देखते कि कैसे जमाए गए हैं? और ज़मीन को नहीं देखते कि कैसे बिछाई गई है? अच्छा तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीहत किए जाओ, तुम बस नसीहत ही करने वाले हो, कुछ इन पर जबर करने वाले नहीं हो। अलबत्ता जो शख्स मुंह मोड़ेगा और इनकार करेगा तो अल्लाह इनको भारी सज़ा देगा और इन लोगों को पलटना हमारी तरफ ही है, फिर इनका हिसाब लेना हमारे ज़िम्मे है। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ान गिरामी, ये हम पहले काफ़ी दफ़ा इस पर डिस्कस कर चुके हैं कि कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने मक्की और मदनी सूरतें रखी हैं, और मक्की सूरतों के अंदर अल्लाह ताला ने तौहीद, आखरत और रसालत जो है ना उसका तस्करा ज़्यादा किया है, और निस्बतन मदनी सूरतों के इनके ज़्यादा समझाया गया है और छोटी सूरतें हैं। और मदनी सूरतों के अंदर मईशत, माशत, सियासत, तमद्दन, उठना बैठना, खाना पीना, हमारे ज़िंदगी के ताल्लुकात, वो सारे उसमें बयान किए गए। तो ये मक्की सूरत है। तो अल्लाह ताला ने पहले तो इसके अंदर ये मैं आपको थोड़ा कंक्लूड कर दें, फिर हम इसको आखिर में यानी इसको मज़ीद एक एक आयत लेके चलेंगे। अल्लाह ताला ने इस सूरत के अंदर दो तीन चीज़ें डिस्कस की गई। पहले तो जहन्नम का वो एक सिनेरियो दिखाया गया है कि जो लोग इस दुनिया के अंदर अपनी मनचाही ज़िंदगी गुजारा करते थे, कि जिन लोगों ने अल्लाह के रास्ते को छोड़कर शैतानी रास्ते को इख्तियार कर लिया था, कि जिन लोगों ने इस दुनिया ही को अपनी ज़िंदगी, असली ज़िंदगी मान लिया था, उनका इंजाम क्या होगा, उनके चेहरों पे क्या बेरौनकी होगी, और वो उसका इंजाम शुरू में दिखाया गया। उसके बाद उन नेक लोगों को कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के दीन के मुताबिक, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढाला होगा, और उस मिशन को, कि वो मिशन जो कि अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया था, कि अल्लाह के पैगाम को लोगों तक पहुँचा देने का मिशन, अगर ऐसे लोगों ने कि जिन्होंने अल्लाह के मिशन को अपना मिशन बनाया होगा, अल्लाह के नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढाली होगी, वो किस तरह कामयाब होंगे और अल्लाह ताला उनको कैसे नेमतें देंगे। और उसके बाद अल्लाह ताला कहा, क्योंकि मुशरिकीन मक्का मान नहीं रहे थे, अल्लाह ताला ने बेशुमार मकामात पे 30वां पारा जो है, तकरीबन 37 इसमें सूरतें हैं, यानी 37 सूरतें हैं। हर दूसरी सूरत के अंदर अल्लाह ताला बार बता रहे कि तुम मेरी निशानियों को नहीं देखते। तो अल्लाह ताला ने यहाँ अपनी 4 निशानियाँ, पहले तो कसम खाई है, उसके बाद ये 4 निशानी सवाल उठाया है। एक सवाल ये शुरू में जो पहली 2-3 आयत थी, इसके अंदर एक सवाल उठाया है। और कुरान का ये बड़ा स्टाइल है कि पहले एक क्वेश्चन खुद रेज करता है और फिर उसी का जवाब खुद देता है। तो अल्लाह ताला ने पहले यहाँ इस सूरत के अंदर जहन्नम का तस्करा, फिर जन्नत का तस्करा, फिर मुशरिकीन ने मक्का को कहा, असल में तो एड्रेस उनको किया जा रहा था ना, उनको कहा कि तुम देखते नहीं हो, कि तुमने उस ऊँट को नहीं देखा कि जो कि एक बेमिसाल जानवर है। हम उसकी अब खसूसियत पढ़ेंगे, ऊँट का तस्करा क्यों कुरान मजीद में इस जगह पे आया है, उसकी हम खसूसियत पढ़ेंगे कि वो डेजर्ट का, रेगिस्तान का, उसको हम तैयारा कहा करते हैं, वो हम उसकी खसूसियत पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अल्लाह ताला क्या कि तुमने पहाड़ नहीं देखे, 4 निशानियाँ अल्लाह ताला ने पहाड़ बताए, आसमान बताए, आसमान को बेशुमार मरतबा डिस्कस कर चुके हैं, जस्ट इंशाल्लाह 2-3 मिनट में हम यहाँ भी डिस्कस कर लेंगे। फिर अल्लाह ताला ने ज़मीन को बताया कि तुम देखते ना ज़मीन मैंने बिछाई। तो अल्लाह ताला ये बता के कह रहे हैं कि ये मैं जो सब चीज़ें कुदरत रखता हूँ, सब चीज़ें करने पर कादिर हूँ, क्या तुम्हें, क्योंकि मुशरिकीन मक्का तौहीद के इनकारी थे, वो कहते थे अल्लाह तो है लेकिन अल्लाह एक नहीं है। ये लात, मनात, उज़्ज़ा, ये हबल, ये बड़े बड़े देवता, ये 360 बुत जो उन्होंने बना रखे थे, वो उनको मानते थे, कहते थे अल्लाह तो है लेकिन अल्लाह के साथ ये भी शरीक है, शिर्क किया करते थे। तो अल्लाह ने शिर्क की नफ़ी की। आखरत के इनकारी थे, वो कहते थे कि ये जो आखरत है ये कोई आखरत उखरत नहीं है, ये ख़त्म हो जाएगी। मुशरिकीन मक्का जो थे वो मानते नहीं थे, वो कहते आखरत आनी नहीं, कोई आखरत नहीं आनी। तो इसलिए आपको पता अपने मुर्दों को जलाते हैं। और आज हम ये देखते हैं ना कि मुर्दों को जलाते हैं, उनका कॉन्सेप्ट ये है कि मुर्दा जब जल जाएगा तो अल्लाह कैसे इकट्ठा करेगा। तो अल्लाह ताला ने कुरान में एक आयत में एक जगह पे कहा है कि मैं जो इतनी बड़ी बड़ी कायनात को बनाने पे कुदरत रखता हूँ, इस कायनात के निज़ाम को बनाने पे कुदरत रखता हूँ, जो आसमान का ये जिक्र कर रहा है, तो मैं तुम्हें उठा नहीं सकता। मैं तुम्हें नुत्फे से, एक पानी के उछलते हुए कतरे से तुम्हें पैदा किया, जीरो से। जब आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो उनके पीछे तो कोई सोर्स नहीं थी ना, अल्लाह था ना, अल्लाह ने पैदा किया। तो अल्लाह ताला कहता है कि मैं जो इनको बनाने पे कुदरत रखता हूँ कि मैं तुम्हें दोबारा नहीं उठा सकता। तो एक हदीस है नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि क़यामत वाले दिन जब इंसान को उठाया जाएगा, ये हमारी जो पूंछ की हड्डी है ना, इंसान जब खत्म हो जाता है, हमारी पूंछ की हड्डी खत्म नहीं होती, जो रीढ़ की हड्डी के नीचे छोटी सी हड्डी होती है ना, चाहे एटम बम फट जाए, चाहे ब्लास्ट हो जाए, कुछ भी हो जाए,
پورا جسم فنا ہو جاتا ہے لیکن یہ ہڈی نہیں ختم ہوتی ہے جو ہماری پونچھ کی دمچی جس کو کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ نبی سے فرمایا کہ دمچی سے جو ہے وہ انسان کو دوبارہ تخلیق کیا جائے گی, ڈیکوڈ کیا جائے گا. آج تو ہم سمجھتے ہیں ڈیکوڈنگ ہم سمجھتے ہیں, کمپیوٹر کی لینگویج سمجھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تمام کا تمام آپ کا جو ڈیٹا ہے یہ جو مائکرو چپ جو آپ کے ٹیل میں لگی ہوئی ہے, مائکرو چپ جو لگی ہے, اس ٹیل سے اللہ تعالیٰ قیامت علیہ پورا کا پورا ڈیٹا ریکور کرے گا اور انسان جو ہے نا, ایک قرآن مجید کی آیت ہے کہ دوبارہ زمین سے اگائے جائیں گے. تو اس کے بعد آخری میں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا مشن کیا ہے, تم اپنے مشن کو نہ بھولو بلکہ تم وہ کام جو میں تمہیں بتایا ہے کہ لوگوں کو نصیحت کرنا, بہترین طریقے سے نصیحت کرنا, لوگوں کو تبلیغ کرنا, بلغوا انی ولو آیا, کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میری طرف سے تمہاری یعنی کوئی ایک آیت بھی, کوئی ایک بات بھی, کوئی حدیث بھی تم تک پہنچ گئی, اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم کو اس کو آگے تک پہنچانا ہے. تو ان چیزوں کا تذکرہ جو ہے ہمیں ان آیت کے اندر ملتا ہے. تو ہم تھوڑا سا اس کو مزید دیکھ لیتے ہیں. اب یہ جو سورہ غاشیہ اس کے اندر میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ توحید اور آخرت کے اوپر ایمفسائز کیا گیا ہے, اس کو فوکس کیا گیا ہے, کیونکہ مشرکین مکہ مان رہے تھے, ان کو سمجھانے کے لیے اس کو بتایا گیا. تو اب یہ پہلی جو آیت بتائی جا رہی ہے, حل اتاک حدیث الغاشیہ, کیا تمہیں اس چھا جانے والی آفت کی خبر نہیں پہنچی. یہ کوشچن ریز ہو رہا ہے نا, کیا تمہیں اس چھا جانے والی آفت کی خبر نہیں پہنچی کہ وہ کیسی آفت ہوگی. سورہ زلزال میں اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا, کہ قیامت جب قریب آئے گی, قیامت کا منظر جو ہے بے شمار بہت ساری آیتوں کے اندر کھینچا گیا ہے. تو یہاں پر بھی وہ منظر کھینچا جا رہا ہے. تم جانتے نہیں کہ جب زلزلہ آئے گا, اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت, خارج کر دے, واخرجت الارض اثقالہا, زمین اپنے اندر سے سارے کے سارے بوجھ نکال باہر کرے. وقال الانسان ما لہا, انسان کہے گا تمہیں کیا ہو گیا ہے. وقال الانسان ما لہا یومئذ تحدث, یعنی انسان وہ انسان کہے گا تمہیں کیا ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر اگلی آیت میں وہ زمین کہے گی کہ مجھے میرے رب نے بأن ربک اوحی لہا, کیونکہ میرے رب نے مجھے حکم دیا تھا کہ یہ ساری خبریں بیان کر دو. کہ آج اس وقت یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, آج اس وقت یہ کام کر رہے تھے, اس کی آنکھیں, اس کی سورہ یاسین میں ہے نا, اس کی آنکھیں اس کی گواہی دے رہی ہوں گی, اس کے ہونٹ سیدھے جائیں گے, اس کے ہاتھ بول رہے ہوں گے, اس کے کان بول رہے ہوں گے, اس کی جلد تک کو گویائی مل جائے گی. تو وہ انسان کہے گا کہ انسان تمہیں پتہ نہیں کہ جب جہنم کے اندر مجھے ڈالا جائے گا تو تم بھی جلو گے. تو وہ کہیں گے کہ نہیں, ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا, جو کام ہمیں کرنے کو دیا ہم وہی کام کریں گے, اسی طرح بھلے ہمیں جلنا پڑے لیکن یہ تیری جو چیز جو تو نے حرکتیں کی ہیں وہ ہم ساری بیان کر کے رکھ دیں گے. تو یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں اس چھا جانے والی آفت کی خبر نہیں پہنچی. پھر آگے وجوہ ہوئی یومئذ غاشیہ, کہ کچھ چہرے اس روز خوف زدہ ہوں گے. اب آپ کو میں اس کی چھوٹی سی مثال دوں. ایک بچہ ٹیسٹ دیتا ہے نا, پیپر دیتا ہے, پیپر دینے کے بعد جب رزلٹ آتا ہے کہ جس نے اچھا اٹیمپٹ کیا ہوتا ہے تو وہ تو اس کو بڑا کانفیڈنٹ ہوتا ہے, کہ میرا رزلٹ جو ہے بہت اچھا آئے گا. اور جب اس کا رزلٹ اچھا آتا ہے, وہ جس کا اچھے نمبر آتے ہیں وہ ایسے لے کے جاتا ہے, میں ٹاپ آیا ہوں, ایسے ہی نا, میں ٹاپ آیا ہوں. اور جس کا رزلٹ کم ہوتا ہے کہ جس نے اپنی منچاہی زندگی گزاری, کہ جس نے اپنے دل کی سنی, نہ کہ اس چیز کا جو ٹیچر نے کہا تھا کہ بیٹے یہ تمہارا ٹائم ہے, اس ٹائم کے اندر تم نے اپنے پیپر حل کرنا ہے, اور یہ 1 سال جو تمہیں دیا گیا ہے اس کے اندر تم نے پڑھنا ہے. تو یہ جو ہمیں ٹائم دیا گیا ہے, یہ ٹائم دیا ہے کہ اس کے مطابق اگر ہم اپنی زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق نہیں ڈھالیں گے تو پھر اس دن رزلٹ بھی یہ ہوگا کہ وہ جو دائیں بازو والے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن مجید کے دائیں بازو والے, تو دائیں بازو والوں کے کیا کہنے کہ ان کا دائیں ہاتھ میں جب دیا جائے گا تو ایسے لے کے جا رہے ہیں, اور بائیں بازو والے اپنے پیچھے کر کے اپنا رزلٹ کارڈ جو ان کو دیا گا تو وہ اپنے پیچھے کر کے جا رہے ہوں گے. تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں چھا جانے والی آفت کی کیا خبر نہیں پہنچی. کچھ چہرے اس روز خوف زدہ ہوں گے اور سخت مشقت کر رہے ہوں گے. یعنی یہاں مشقت کرنے سے مراد یہ ہے نا عاملۃ ناصبہ, یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے. پہلی آیتوں میں بتا دی اس آفت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے, اور ہم سورہ زلزال کے اندر بھی پڑھ چکے ہیں, سورہ قاریہ کے اندر بھی پڑھ چکے ہیں, جو میں ان چیزوں کو اس لیے میں نے زیادہ ایلابریٹ نہیں کیا. یہاں یہ جو آیت ہے عاملۃ ناصبہ, کہ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سخت مشقت کر رہے ہوں گے. یہاں جو علماء کرام 2-3 آراء اپنی پیش کرتے ہیں. سخت مشقت سے مراد وہ یہ لیتے ہیں, ایک تو مطلب یہ کہ آخرت والے دن جو ہوں گے وہ بڑے مشکل کے اندر ہوں گے, کیونکہ انہوں نے پیپر صحیح طرح کیے نہیں ہوگا. اپنا ٹائم جو ہے ایسے فضول کاموں, آج ہم دیکھتے ہیں اپنا ٹائم کتنی فضول کاموں میں خرچ کر رہے ہیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اس بستی کے اندر 200, 250, 300, 400 بندہ رہتا ہے, اور یہ چند گنے چنیدہ لوگ آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے یعنی اللہ تعالیٰ کے جو پسندیدہ بندے ہوتے ہیں وہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے, کہ جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے, کہ جن کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دیتا ہے. وہ آتے ہیں, کچھ قرآن کو سیکھنے کی, سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایک تو وہ لوگ ہیں جو کہ جہنم کے اندر جنہوں نے سخت مشقت میں ہوں گے, اس لیے کہ انہوں نے جب اپنی چیزیں دیکھی. میں پہلے حدیث قدسی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت والے دن کچھ لوگ اس طرح حاضر ہوں گے کہ تمہارے اور رب کے درمیان کوئی پردہ حائل نہ ہوگا,
کوئی وکیل نہ ہوگا, کوئی شافع نہ ہوگا. دائیں طرف دیکھو گے تمہیں اپنے اعمال نظر آئیں گے, بائیں طرف دیکھو گے تمہیں اپنے اعمال نظر آئیں گے, سامنے دیکھو گے تمہیں جہنم نظر آئے گی. سامنے دیکھو گے تمہیں جہنم نظر آئے گی. اس انداز میں انسان فردن فردن اپنے رب کے حضور پیش ہو جائے گا. کوئی باپ نہیں, کوئی بیٹا نہیں, کوئی بہو نہیں, کوئی بھائی نہیں, کوئی سارے رشتے ساتھ کھڑے ہوں گے لیکن کوئی کسی کو پہچانے گا نہیں. تو یہاں پر یہ ہوگا, ایک تو یہ لوگ ہیں کہ وہ ٹینشن میں تھے, وہ یعنی کیوں تھے, ایک تو یہ, ایک تو ان لوگوں کو جہنم کے اندر تذکر کیا جائے. دوسرا علماء کرام اس کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں بس اپنی دنیا کے اندر مگن رہے, ہر وقت ہر آن ان کو یہ تھا کہ حل میں مزید, مجھے اور چاہیے, مجھے اور چاہیے, مجھے اور چاہیے, اپنا بزنس. وہ ہر وقت, کچھ لوگ ایسے ہیں نا, آپ نے مائیکل جیکسن کا سنا ہوگا, اس کے پاس اتنی دولت تھی, وہ کہتا تھا کہ وہ اتنی اپنی کیلکولیشن کر رکھی تھی کہ مجھے جو ہے نا 60 سال تک یا 70 سال تک یا 100 سال تک کوئی مار نہیں سکتا. اس نے اپنی پوری فیملی سے ڈسکنیکٹ ہو چکا تھا, خون کی بوتلیں تک اپنی گاڑی کے اندر رکھی ہوئی تھی, اس کے لیے ڈاکٹر 24 گھنٹے رہتے تھے, اپنی پوری پلاسٹک سرجری کرا رکھی تھی, ہر وقت گلوز پہن کے پھرتا تھا. وہ کہتا تھا کہ اگر میرا کوئی اعضا یعنی ڈونرز بھی ارینج کر رکھے تھے, میری آنکھ کوئی ایکسیڈنٹ میں ختم ہوئی تھی, میں آنکھ کس سے لوں گا, میں اپنا جو ہے نا پھیپھڑے کس سے لوں گا, میں اپنے لنگس کس سے ہر چیز کا ارینج کر رکھا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری چیزوں کی, اتنی ساری ارینجمنٹ کے باوجود ہیں, کل نفس ذائقۃ الموت, وہ موت اس کو اجل اٹھا کے لے کے چلے گی. تو یہاں پر جو لوگ اللہ کے احکامات کے مطابق چلتے ہوں گے وہ تو یا مشقت میں تو ہوں گے, لیکن وہ خوش ہوں گے کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ صحیح کر رہا ہوں. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ میں جب پرانا اپنا سوچتا ہوں نا 15-20 سال پہلے کا جو واقعہ سنتا ہوں, جو میں نے اچھے کام کیا ہوتا ہے, مجھے جب اس کو سوچ آتی ہے تو میرے ایک اچھی فیلنگ محسوس ہوتی ہے کہ یار میں نے کچھ اچھا کام. اور کچھ یعنی کسی نے کیا خوب کہا ہے نا کہ جب انسان نیک کام کرتا ہے نا, اس کی تکلیف تو بہت تھوڑی ہوتی ہے, یہاں بیٹھے ہیں پنکھا نہیں چل رہا, تھوڑی تکلیف ہے, لیکن جب آپ اس کو پاسٹ میں جا کے سوچیں گے کہیں نہیں یار میں نے کوئی اچھے کام کیے ایسے, یعنی اس کی تکلیف تھوڑی, اس کے مزہ زیادہ. لیکن جو گناہ انسان کرتا ہے نا اس کی مزہ بہت تھوڑا ہوتا ہے. 5 منٹ 10 منٹ 20 منٹ آپ نے کوئی الٹا سیدھا کلپ دیکھ لیا, اب آپ پاس آگے جا کے جب بھی سوچیں گے کہیں یار میں نے یہ کام صحیح نہیں کیا, ایسے ہوتا ہے. یعنی جو گناہ ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے لذت بہت تھوڑی رکھی ہے. تو انسان ایک ایسی چھوٹی سی لذت کے لیے اپنی اس آخرت انفینائٹ زندگی, ایک لامحدود زندگی, نہ ختم ہونے زندگی کو داؤ پہ لگا دیتا ہے, اور چھوٹے سے مزے کے لیے. تو اس لیے ایسے ہمیں وہ کام کرنا چاہیے کہ جو کہ جس کی لذت زیادہ ہو, نہ کہ جس کا یعنی آپ دیکھیں گناہ میں لذت تھوڑی, اس کا پچھتاوا زیادہ. نیکی میں آپ کا یعنی آپ نیکی میں آپ کو تکلیف یعنی ایسے لگ رہا ہے کہ زیادہ ہے, لیکن اس کا آپ کو جو رزلٹ ہے وہ بڑی دیر تک آپ کو فرق محسوس کرتے رہیں گے. تو یہاں پر ایک وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی اس زندگی کو بس مشن بنا لیا کہ میں نے دنیا کے اندر ہی جینا ہے, ہر وقت بزنس حضرت پڑھائی. کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں اپنے ذہن پہ حاوی کر رہتے ہیں, تو اس لیے تکاثر میں یا مال کی حوث میں لگ جاتے ہیں. سورۃ تکاثر میں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف, یعنی انسان دنیا کی تگ و دو کے اندر, دنیا کی جستجو کے اندر اتنا بھاگتا چلا جا رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں. اب ہمارے شیخ صاحب بیٹھے ہیں نا, جب ان کے جو بہنوئی فوت ہوئے تھے کتنا ان کو احساس ہوا تھا. میں تو اکثر سوچتا ہوں, میں اپنے بچوں کو کہتا ہوں یار کل کا پتہ ہے. اکثر میں یعنی بتاتا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈائلاگ سے میں آپ کو بتایا تھا نا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ بیٹھے ہوتے ہیں, نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پوچھتے ہیں اے علی تمہیں اپنی زندگی پہ کتنا بھروسہ ہے. حضرت علی کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے تو یہ پتہ نہیں, میں باہر نکل سکتا ہوں دروازے سے. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کہ علی تمہیں تو اپنی زندگی پہ بڑا بھروسہ, مجھے تو یہ پتہ نہیں کہ میں یہاں سے آنکھ بند کر کے کھول سکتا ہوں. تو جب موت کی ایک حقیقت ہے اور ایک سیکنڈ کا آپ کو پتہ نہیں, آپ اتنی لمبی پلاننگ کر رہے ہیں. تو ایک تو یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ ایک جگہ جنگل سے گزرتے ہیں, ایک راہب کہتے ہیں جو عیسائی ہوتے ہیں, جو یعنی نکل جاتے ہیں جنگلوں کے اندر بیابانوں کے اندر, کہتے ہیں ہم اپنے رب کو بنائیں. ایک راہب کو دیکھا جو کہ سوکھا بالکل, اس کے پسلیاں نظر آ رہی تھی, گوشت بالکل نہیں تھا. انہوں نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہو گیا, تم کیوں نہیں ہو؟ کہتے ہیں میں اپنے رب کو منا رہا ہوں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پڑھا وجوہ یومئذ غاشیہ خاشیہ عاملۃ ناصبہ. یہ آیت جو ہے نا اوپر سے 2-3 آیتیں پڑھ کے سنائی کہ یہ جو تم کر رہے ہو یہ صحیح نہیں کر رہے. اللہ تعالیٰ اس طرح نہیں ملتے کہ تم راہب بن کے اور اللہ تعالیٰ کو تلاش کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کو اگر تلاش کرنا ہے تو لوگوں کے اندر بیٹھ کے تلاش کرو, لوگوں کے اندر بیٹھ کے قرآن کے اندر اس کو تلاش کرو, نہ کہ یہ کہ راہب بن کے تلاش کرو. تو یہاں پر یہ ایک تو یہ سورہ غاشیہ کے اندر عاملۃ الناصبہ, ایک وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے یہاں بھی مشقت کی, وہاں بھی مشقت کریں گے. یہاں بھی دنیا کے اندر ہر وقت بھاگتے رہے, وہاں جب پہنچے تو وہاں بھی مشقت کے اندر بھاگ رہے ہیں. تو یہاں پر ایسے لوگوں کے بارے میں وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو کہ اللہ کے احکامات کے اوپر چلتے ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ اگلی آیت کے اندر اس کا تذکرہ کرتا ہے, وہ ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شدید آگ میں جھلس رہے ہوں گے
کھولتے ہوئے چشمے کا پانی انہیں دیا جائے گا اور خاردار سوکھی گھاس. یا سوکھی گھاس کا یہاں جو لفظ آیا ہے وہ زرعی آیا ہے. قرآن مجید کے اندر 3 جگہ پر جہنم کے اندر جو جہنمیوں کو کھانا دیا جائے گا وہ 3 جگہ پہ اس کا تذکرہ آیا ہے. یہاں پر زرعی من زرعی یعنی سوکھی گھاس. اور ایک جگہ سورہ صفات میں بتایا گا زرکوم کی جھاڑی, ایک کڑوی جھاڑی ہوتی ہے کہ جس کے کانٹے دار جھاڑی ہوتی ہے, وہ کھانے کو دی جائے گی. اور ایک اور جگہ پر سورہ یہ حاقہ میں آتا ہے غسیلین, یعنی غسیلین کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کا پیپ ہوتا ہے نا, پیپ, یہ پیپ جو نکلتا ہے انسان کا, وہ پیپ اس کو پینے کے دیا جائے. اور قرآن مجید میں آیا کہ جب وہ پانی دوست کی پانی مانگے گا اس کو تھلچٹ کی طرح کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا. جب اس کو پیے گا تو اس کی آنکھیں ابل کیسے باہر آ جائیں گی اور اس کا ساڑی آنتر نکل کے باہر آ جائیں گی, اس لیے کہ دنیا میں اس نے من چاہیے زندگی گزاری. دنیا میں اپنے اس نے سمجھا کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, مجھے کوئی پکڑنے والا نہیں ہے, میں تو سب کچھ کر سکتا ہوں. تو پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عالی مقام. اب آگے یہاں تک یہ جہنم ہو گئی, کیونکہ اب مشرکین مکہ, ابھی آپ اپنے سامنے تھوڑا تصویر اپنے سامنے ایک رکھیں, امیج رکھیں کہ مشرکین مکہ ہیں, وہ بار بار آ رہے ہیں, اللہ کے نبی بار بار سمجھا رہے ہیں بھائی سمجھ جاؤ, یہ ہونا ہے, یہ ہونا ہے, یہ آخر یہ قیامت آ کے رہنی ہے, یہ آخرت ہو کے رہنی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے, یہ نبی کا. وہ مانتے نہیں تھے. اب انہوں نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہی اسلوب اختیار کیا جو کہ وہ اسلوب مانتے تھے. پہلے جہنم کا تذکرہ, اب جنت کا تذکرہ کہ جو نیک لوگ ہو گئے ان کے ساتھ کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اچھا یہ جو مختلف کمیونٹیز ہیں نا, عیسائی ہو گئے, یہودی ہو گئے, اس کے علاوہ مختلف کمیونٹی, یہ سارے لوگ اللہ کو مانتے ہیں. ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے نا کئی دفعہ کہ یہ اللہ کو مانتے نہیں, اللہ کو ایک نہیں مانتے. عیسائی کیا کرتے ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ ایک بیٹا ہے. ان کا ایک گروپ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر اللہ تعالیٰ خود آئے ہیں, اللہ تعالیٰ کا وجود خود آیا ہے, اور وہ گاڈ جو ہے نا وہ یہاں پر آ کے دنیا کا حساب کتاب دیکھ کے وہ پھر چلا گیا. ایک اور پھر عیسائیوں کا یہ بھی ایک اور عقیدہ ہے, وہ کہتے ہیں جی یہ جو فرشتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم نے بیٹے تو اپنے لیے رکھ لیے اور بیٹیاں میرے لیے رکھ لیے. اور پھر ہم نے پڑھا تھا کہ یہودیوں کا ایک عقیدہ ہے کہ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام ایک نبی تھے کہ جن کو کہتے تھے کہ یہ بھی نبی, یہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے. مختلف عقیدوں نے بنا رکھے تھے. تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جنت و جہنم کا تذکرہ, یہ جنت و جہنت کا جو کانسیپٹ ہے یہودیوں کے اندر, عیسائیوں کے اندر, اس کے علاوہ دیگر کمیونٹیز کے اندر ہیں سوائے کمیونسٹ کے. کمیونسٹ جس کو کہتے ہیں دہریے, جو کہ اللہ کو نہیں مانتے. تو یہ دہریے جو آج کل ہمارے یہاں پائے جا رہے ہیں, کمیونسٹ جو زیادہ تر روس کے اندر جو ہے کمیونسٹ لوگ ہیں. بلکہ ہمارے ساتھ جو مسٹر ماتاؤ جو ہمارے ساتھ جاب کرتا ہے, میں نے اسے پوچھا کہ یار تم کیا ہے, تمہارا ریلیجن کیا ہے, تو کہتا ہے ہم کسی کو نہیں مانتے. میں نے کہا کہ کسی کو تو مانتے ہو کہ گاڈ, کہتے ہیں نہ کوئی چیز نہیں. میں نے کہا یہ دنیا کیسے چل رہی, کہتے ہیں آٹومیٹکلی چل رہی. وہ خیر اس کے ساتھ ہماری اتنی لمبی چوڑی بات نہیں. تو وہاں چائنا کا بھی ایک اچھا خاصا طبقہ ہے کہ جو کہ کمیونسٹ ہے, یعنی وہ نہیں مانتا, اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا. تو یہ روس کے اندر, چائنا کے اندر, سنگاپور کے اندر ایسے ایک بہت بڑی کمیونٹی ہے, ایک بہت بڑا طبقہ ہے کہ جو کہ اس کو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا. جبکہ یہاں جو ڈسکس کیا جا رہا ہے یعنی جنت کو جہنم کو, یہ وہ مشرکین مکہ تھے کہ جو کہ اللہ کو مانتے تھے, اللہ کو مانتے, اللہ کو ایک نہیں مانتے تھے. ان کے سامنے ایڈریس کیا جا رہا ہے جنت جہنم کا تذکرہ. اب جنت کے اندر, اب جنت جو جنتی وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزاری, وہ عالی مقام جنت میں ہوں گے, کوئی بیہودہ بات وہاں نہ سنیں گے. اس میں چشمے رواں ہوں گے, اس کے اندر اونچی مسندیں ہوں گی اور ساگر رکھے ہوئے ہوں گے, اور گاؤ تکیوں کی قطاریں لگی ہوئی ہوں گی, اور نفیس فرش بچھے ہوئے ہوں گے. یہ چونکہ ہم پہلے بہت ساری جگہوں پہ جنت و جہنم پڑھ چکے ہیں, اس سے پہلے کہ ملک صاحب پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ فاروق بھائی آپ ڈائریکٹ جو ہے نا وہ ان باتوں پہ آ جاتے ہیں, تو اس لیے جو ہے نا یہ میں نے اس کو ذرا سرسری دیکھ لیا. اب یہاں سے جو اللہ کی نشانیاں ہیں وہ شروع ہو رہی ہیں. یہاں سے اللہ کی نشانی, افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت, افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. یہاں پہلی نشانی کہ یہ لوگ نہیں مانتے تو کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے. یہ لوگ نہیں مانتے تو کیا اونٹوں کو نہیں دیکھتے. میں نے آپ کو بتایا کہ اونٹ جو ہے وہ ڈیزرٹ کا ایک, یعنی آپ سمجھ لیں کہ طیارہ ہے. ڈیزرٹ کے اندر اونٹ جو ہے نا بڑی تیز رفتاری کے ساتھ چلتا ہے. اب اونٹ کی تھوڑی سی خصوصیات جو کہ میں نے ایک آرٹیکل سے یعنی اخذ کی, یہ 2017 کا ایک آرٹیکل جو کہ میں نے 12 مارچ 2017 کا ایک آرٹیکل جس سے میں نے آپ کے لیے لیا. ایک تو یہ کہ اونٹ طویل عرصے تک پانی پیے بغیر زندہ رہ سکتا ہے. یہ تو آپ جنرل نالج آپ کے پاس ہوگی. اس کے کیوں زندہ رہ سکتا ہے, کیونکہ اس کے اندر اوول ریڈ بلڈ سیلز ہوتے ہیں. ہمارے اندر ریڈ بلڈ سیلز کی جو شیپ ہے وہ الگ ہے, ان کے اندر اوول ریڈ بلڈ سیلز ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے جو ہے نا بڑی دیر تک بغیر کھائے پیے زندہ رہ سکتا ہے. یہ تقریباً 40 کلومیٹر بھاری وزن اٹھا کے چل سکتا ہے. 40 کلومیٹر تک اس کے اوپر جتنا وزن ہو یہ اس کے ساتھ چل سکتا ہے. اس کی رفتار جو ہے 16 مائل پر گھنٹہ, اور یہ 25 کلومیٹر تک اس طرح دوڑ سکتا ہے. 25 کلومیٹر تک 16 مائل پر گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ سکتا ہے. عام طور سے یہ 400 سے 800 kg
400 سے 800 kg وزن اٹھا سکتا ہے، اور یہ وہ واحد جانور ہے جو یعنی بیٹھی ہوئی حالت میں بھی یہ وزن اٹھا کے اٹھ سکتا ہے. یہ واحد جانور ہے، یہ اگر اس کو بیٹھ جائیں، اس کو بوجھ رکھ دیں تو یہ اٹھا سکتا ہے. بلکہ میں پچھلے دنوں ایک کلپ دیکھ رہا تھا، سعودی عرب کے اندر ہی کوئی اونٹوں کا مقابلہ ہوا، یا پتہ نہیں کسی عرب کنٹری کے اندر، اس کے اندر اونٹوں نے بٹھائے ہوئے تھے اور منو وزن اس کے اوپر رکھا ہوا تھا، اور وہ اونٹ کو ایسے تھپکی لگاتے تھے، وہ کھڑا ہوتا تھا. جس کا اونٹ جلدی کھڑا ہو جاتا تھا تو اس کو انہوں نے انعام دیا تھا. اونٹ یہ قرآن کے اندر آیا تو اس کے اندر کوئی کوالٹی ہے. اب آگے چلیے ہم دیکھتے ہیں. یہ سرد موسم میں 6 سے 8 ماہ بغیر پیے زندہ رہ سکتا ہے. 6 سے 8 مہینے، 6 مہینے سے 8 مہینے تک جو ہے نا یہ بغیر پیے زندہ رہ سکتا ہے سرد موسم میں، اور گرم موسم میں اس سے بھی زیادہ زندہ رہ سکتا ہے. یعنی تقریباً آدھے سال سے زیادہ اس کو پانی نہ دو. اس کا جو کوہان ہے اس کے اندر 173 لیٹر پانی اسٹور ہوتا ہے. جو اس کا کوہان ہے اس کے اندر 173 لیٹر تقریباً پانی جو ہے وہ اسٹور رہنے کی کیپیسٹی ہے، کہ جس کی وجہ سے یہ 6 سے 8 مہینے تک زندہ رہ سکتا ہے. اس کے بعد اس کی آنکھ، یہ جو آنکھ ہے ہماری آنکھ کے اندر ایک جھلی ہے، اس کی آنکھ کے اندر ایک تو اوپر ہوا پپوٹا ہے، اس کے اندر ایک ایسی باریک جھلی ہوتی ہے، 2-3 لیئرز ہیں اس کی. ایک ایسی باریک جھلی ہوتی ہے کہ جو ڈیزرٹ کے اندر، یہ ڈیزرٹ کا جانور ہے، اس کے پاؤں بھی دوسرے جانور سے ڈفرینٹ ہے، تھوڑے چوڑے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور اس کے ڈیزرٹ کے جانور اس کی ایک جھلی جو ہے نا یہ ریت کے اندر دیکھ سکتا ہے. یہ اوپر والا پپوٹا اس کا کھڑا ہوتا ہے، یہ اس کی جھلی سے نظر آتا ہے. تو یہ کیا کرتا ہے، اب طوفان ایک دن 2 دن 3 دن ہفتہ چل رہا ہے طوفان، تو طوفان کے اندر یہ بیٹھ جاتا ہے، اور اس کی گردن چونکہ لمبی ہوتی ہے، گردن باہر نکل آتی ہے، اور یہ دیکھ رہا ہوتا ہے چاروں طرف، جیسے طوفان ہوتا ہے اٹھ کے چلنا شروع. اللہ تو کیونکہ اب یہ دیکھیں نا، آج کل ہمارے پاس ہم سمجھتے ہیں BMW ہمر، اور یہ سمجھتے ہیں کہ بڑی گاڑی ہیں. اس دور میں یہ ایک یعنی یہ بار برداری کے لیے ان کی سب سے بڑی قیمتی جو وہ تھی نا سواری، وہ کیا تھی؟ اونٹ تھی. تو اللہ تعالیٰ کہا بھائی دیکھو، تم اونٹ کو تو دیکھو، جس کو تم اتنا یوز کرتے ہو، اتنا تجارت کرتے ہو، اس کو کیوں نہیں دیکھتے؟ کس نے بنایا اس کو کس نے بنایا؟ تو یہ اونٹ جو ہے یہ دیکھیں زبردست 173 آنکھ کے اندر میں نے آپ کو بتایا. اچھا ایک اور، خشک سالی کے اندر یہ کیا کرتا ہے؟ ٹہنیاں کھا لیتا ہے، چمڑا کھا لیتا ہے، ہرن کی ہڈیاں کھا لیتا ہے، ہضم کر لیتا ہے، کیونکہ یہ 50 سے 60 ٹائم ایک نوالے کو چباتا ہے. یعنی 50 سے 60 مرتبہ ایک نوالے کو بار بار چباتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں پہلے اللہ تعالیٰ نے وارن کیا، پھر کہتے چلو تم اس کے بعد، کیونکہ وہ تنگ کر رہے تھے. کس کو تنگ کر رہے تھے؟ نبی اکرم کو تنگ کر رہے ہیں، ان کے صحابہ کو تنگ کر رہے ہیں، نیک لوگوں کو تنگ کر، ان کو وارن کیا، ان کو کہا کہ تم جو تنگ کر رہے ہو تمہارا انجام یہ ہوگا، اور جو میرے حکموں پہ چل رہے ہیں ان کا انجام یہ ہوگا. پھر کو کہتے ہیں تم مان تو جاؤ بھائی، تم دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ اونٹ کو نہیں دیکھتے ہو کیا؟ تم نے اونٹوں کو نہیں دیکھا؟ ابھی تک زبردست انداز یہ دیکھیں، افلا نظر سے آئے، افلا ینظرون، نظر سے افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، خلق پیدا کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ تو کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بنائے گئے؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور زمین اور آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کیسے اٹھائے گئے. آسمان کے اوپر ہم پہلے بے شمار مرتبہ ڈسکس کر چکے ہیں. میں آپ کو بتایا تھا کہ ایک ڈاکٹر جو ہیں ظفر اقبال صاحب، پنجاب یونیورسٹی کے ایک پروفیسر ہیں، جو کہ میں پہلے بھی تذکرہ کر چکا ہوں، کہ انہوں نے بتایا، میں ان کی کتاب پڑھ رہا تھا قرآن حکیم اور سائنس، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ زمین جو ہے اپنے محور کے گرد روٹیشن کر رہی ہے 1000 مائل پر گھنٹہ گرفتار، 1000 چکر اپنے محور کے گرد لگا رہی ہے، اور سورج کے گرد لگا رہی ہے 62,000 مائل. کتنے؟ 62,000 مائل، ناٹ کلومیٹر. میں کلومیٹر کی بات نہیں کر رہا، اس سے بڑا ہوتا ہے مائل، ٹھیک ہے. 62,000 کلومیٹر کے 62,000 مائل پر گھنٹہ گرفتار سے سورج کے گرد گھوم رہی. اور یہ دونوں جو ہے نا اپنی گلیکسی، یہ نظام شمسی کے اندر جو گلیکسیز ہیں، یہ اپنے نامعلوم مقام کی طرف دوڑتی چلی جا رہی ہے 24,000 مائل پر گھنٹہ گرفتار، 24,000 مائل پر گھنٹہ گرفتار سے دوڑتے چلے جا رہے ہیں نامعلوم مقام کی طرف. تو اس لیے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے نا کہ قیامت کو کے دن جو ہے نا سورج جو ہے مشرق کی جگہ مغرب سے نکلے گا. اور آج ہم دیکھ لیں کہ دنیا کے اندر بے شمار تغیرات ہوتے چلے جا رہے ہیں. کہیں اب سعودی عرب کے اندر میں 10 سال رہ کے آیا ہوں، اس وقت بارشیں نہیں ہوتی، بے شمار بارشیں ہو رہی. اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی کہ جب قیامت قریب آئے گی، قرب قیامت کے قریب ہریالی ہریالی ہوگی. ہریالی ہو رہی ہے سعودی عرب کے اندر، آپ چلے جائیں ہر جگہ جگہ پہ ہریالی ہونی شروع ہو جائے. پانی پینے کا جو میسر نہیں تھا گھروں کے اندر، پانی ٹوٹیوں کے اندر آ رہا ہے. انہیں بڑے بڑے ڈیسالینیشن پلانٹ لگا لیے، بارش ہو رہی، بے تحاشا بارش ہو رہی ہے، سیلاب کے سیلاب آ رہے ہیں. تو یہ دنیا کے اندر جو گلوبل وارمنگ کے ذریعے یہ جو تغیرات واقع ہوتے چلے جا رہے ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے مطابق ہو رہے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ آسمان کو نہیں دیکھتے. اور ہم نے یہ پڑھا، پھر ہم نے پہلے پڑھ چکے ہیں عطارد، پلوٹو، یہ ملکی ویز ہیں، گلیکسیز ہیں، یہ ساری چیزیں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. اس کے بعد اس لیے علامہ اقبال نے کہا نا کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، یعنی آج کیا ہو رہا ہے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں دیکھنے کے باوجود جو ہمارے سائنٹسٹ ہیں، یہ جتنے سائنٹسٹ ہیں، وہ اس بات کو ماننے، یہ دہریے جو کمیونسٹ ہے کیوں انکار کر رہے ہیں، وہ نہیں مانتے. علامہ اقبال نے کیا کہا؟ ڈھونڈنے والا
ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کے دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا اپنی زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا، اپنی حکمت کے خم و پیج میں الجھا ایسا، اپنی حکمت کے خم و پیج میں الجھا ایسا، آج تک فیصلہ و نفع و ضرر کر نہ سکا۔ یعنی آج تک اس بات کا فیصلہ نہیں کر پا رہے۔ وہ کہہ رہے ہیں، ان سے پوچھو نا کہ اگر کوئی بندہ کہے آپ کو کہ بھئی کمرے کے اندر آٹومیٹکلی بیڈ آیا، آٹومیٹکلی یہ سامان آیا، سارا کچھ آیا اور آٹومیٹکلی پنکھا چل رہا، لوگ کہیں گے اس کا ایک چھوٹے سے کمرے کے لیے ہم ازیوم نہیں کر سکتے کہ اس کے اندر جو چیزیں آئی ہیں، جو چیزیں رکھی گئی ہیں، جو چیز چل رہی ہیں وہ خود بخود چل رہی ہیں۔ تو ان کمیونسٹوں سے، ان دہریوں سے کوئی پوچھے کہ یہ اتنی بڑی نظام کائنات، وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہ میرا رب ہے، وہ رب العالمین ہے کہ جس پوری کائنات کا مالک ہے، اس دنیا کا خالق ہے، اس دنیا کا پروردگار ہے، جو اس دنیا کا نظام چلا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آج اچھا آگے کیا فرما رہے ہیں کہ آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کیسے اٹھایا گیا، پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے جمایا گیا۔ ہم نے پیچھے پڑھا تھا میخوں والے، کون سی قوم تھی جی، کون بتائے گا؟ میخوں والے، ایک قوم کا تذکرہ کیا گیا تھا جی، فرعون کی بات ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا، جہاں قوم عاد کا تذکرہ ہم نے پیچھے جو 2 لیکچر پہلے پڑھا تھا، آج یاد ہے آپ کو؟ قوم عاد کا تذکرہ تھا، قوم سمود کا تذکرہ تھا، اور میخوں والے فرعون کا تذکرہ تھا۔ میخوں والے کہ اس کے اہرام مصر، کنگز ویلی کا جب ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ فرعون کی جو کنگز ویلی تھی کہ جہاں سے فرعون کی ممی دریافت تھی اور اس کا انجام کیا ہوا، وہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے جما دیا، یعنی زمین ہے نا، کہ زمین کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا کہ جس کے نتیجے کے اندر زمین کے اندر وہ ارتعاش پیدا نہیں ہوتا، زمین اتنی تیزی سے روٹیشن ہونے کے باوجود جو ہم آرام سے بیٹھے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر فورس رکھ دی، کشش ثقل رکھ دی۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بچھائے گی، یعنی زمین کے اندر نباتات، چرند پرند، یہ زمین کے اندر مخلوقات، زمین کے اوپر مخلوقات، پانی کے اندر مخلوقات۔ ایک مخلوق کا تذکرہ کرتا ہوں، ویل مچھلی، آپ نے سنا ہوگا نام، ٹھیک ہے، بلو ویل۔ ویل مچھلی جو ہے نا، ایک دن کی اس کی خوراک جو ہے نا، وہ ایک دن کی خوراک جو ہے تقریباً 35,000 kg، ایک دن کی اس کی خوراک جو ہے 35,000 kg ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ فرماتا ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ اللہ جس کو چاہتا ہے نپا تورا رزق دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے رزق کی فراخی بخشتا ہے۔ بولے یہ لوگ دنیا کی زندگی میں مگن ہے، مگر دنیا یہ کی زندگی متاع قلیل کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ اللہ تعالیٰ یہ رب العالمین ہے جو ساری کائنات کو چلا رہا ہے۔ تو یہاں چیزیں بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ اب یہ وارن کر، اب آخری میں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھا تو اے نبی، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مایوس ہو گئے، مشرکین مکہ کی ان حرکتوں کو دیکھ کے مایوس ہو گئے، جیسے ہم بھائیوں کو مایوس ہو جاتے ہیں نا کہ ہاں اتنا بڑا ارینجمنٹ کرتے ہیں اور بندے 5 آتے ہیں 10 آتے ہیں، تو ہم مایوس ہوتے ہیں، یار چھوڑو کہ ہمیں کیا پڑی اللہ کے نبی۔ پھر یہ اب گول بتایا جا رہا ہے، یہ آبجیکٹو بتایا جا رہا ہے، کس کو بتایا جا رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آبجیکٹو بتایا جا رہا ہے کہ اچھا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کیے جاؤ، تم بس نصیحت کی ہی کرنے والے ہو، کچھ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں البتہ جو شخص منہ موڑے گا اور انکار کرے گا تو اللہ اس کو بھاری سزا دے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یعنی تم وہ بہترین امت ہو جن کو لوگوں کی نفع رسائی کے لیے نکالا گیا ہے، تمہارا کام کیا ہے؟ نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا۔ اور ایک اور وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ یہاں پر بھی ایک اور جگہ پر بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا کام کیا ہے؟ تم نے بس خیر کی دعوت دینی، نیکی کی دعوت دینی، کوئی آئے نہ آئے، کوئی بات سنتا ہے نہیں سنتا ہے، تم نے بس لگے رہنا ہے۔ حق نے کی ہیں دوہری دوہری خدمتیں تیرے سپرد، حق نے کی ہیں دوہری دوہری خدمتیں تیرے سپرد، خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو تڑپانا بھی ہے۔ یعنی یہ وہ ایسا مشن ہے جو لوگ کہتے ہیں پاگل ہو گئے، دیوانے ہو گئے۔ 313 صحابہ جنگ بدر کے اندر، تلواریں پوری نہیں، گھوڑے پورے نہیں، پیدل چل رہے، لکڑیاں لے کے آگے۔ کفار کہتے ان کا دماغ کریک ہو گیا، خالی ہاتھ آئے ہوئے، لکڑیاں لے کے آئے ہوئے، گھوڑے نہیں ہیں، زیرے نہیں ہیں، یہ کیا ہو گیا؟ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ اصل میں ہمارا ایمان ڈگمگا جاتا ہے، ہمارا حوصلہ ڈگمگا جاتا ہے، ہم دیکھتے ہیں ہم اصل میں عددی فگر دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، یار لوگ نہیں آ رہے، یا چھوڑو، ایسے ہی ہوتا ہے نا،
ایسے چھوڑو یار, ہمیں کیا پڑے گی ان کے, جب یہ نہیں, ان کو نہیں کسی چیز کی ضرورت, ہمارے کا ہمیں کیا ضرورت ہے. لیکن نبی تو, ایک میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ بتاؤں, ہمارے ایک دوست تھے ڈی جی خان کے اندر, بہت پرانی بات, میں ایک کتاب پڑھی تھی اپنی اسٹوڈنٹ لائف کے اندر, ڈاکٹر نذیر شہید, ٹھیک ہے جی, میں بس ان کا واقعہ کر کے آخری آیت پہ ہم پہنچے ہوئے. وہ ڈاکٹر نذیر شہید, جنون, کچھ لوگ ہوتے ہیں جنونی, جن کو واقعی پاگل کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اللہ کے نبی کو بھی کہا گیا کہ یہ ساحر ہے, یہ پاگل ہے, جادوگر ہے, اس کا تو دماغ 313 بندے لے آیا ہے, سامان بھی پورا نہیں, اور آگے مقابلے کے لیے. اب وہ ڈاکٹر نذیر شہید ایک دفعہ جاتے ہیں کسی جگہ درس دینے ایسے ہی, ٹھیک ہے نا, وہاں جاتے ہیں, گاؤں میں دعوت دے کے واپس آ جاتے ہیں کہ بھائی فلانے دن میں آؤں گا, تو وہاں پر جو ہے نا ایک میٹنگ ہوگی اور ہم وہ کچھ اللہ کی دین کی دعوت کو سیکھیں گے, کوئی قرآن. اب وہ وہاں جاتے ہیں تو اگلے جب پہنچتے ہیں مسجد خالی, اکیلے بیٹھے ہیں, اب یوں منہ دیکھ رہے ہیں, لیکن نماز پوری. قرآن جب اندر جاتا ہے پھر یہ ایسے فیصلے کراتا ہے, پھر وہ عددی فگر کو نہیں دیکھتے, پھر کہتے ہیں اکیلا ایک بندہ بھی ہے تو بات وہی ہوگی جہاں جو 50 بندوں میں ہونی, جو 100 بندوں میں ہونی, جو 5000 بندوں میں ہونی, بات کر کے جانی ہے بھلے, کیونکہ فیصلے کہاں سے ہو رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کے دل کی جو نیت ہوتی ہے, انما الاعمال بالنیات, جو آپ کی نیت ہوتی ہے اس پہ فیصلے ہو رہے ہیں. اب وہ جنونی تھے, انہوں نے کیا کیا, ایک ٹوپی, 2 ٹوپی, وہ ٹوپیاں پڑی تو رکھی, 40-50 گھنٹے کا درس دیا, چلے گئے. اب کوئی عام بندہ دیکھتے کہ اس کا دماغ کیا, کوئی بندہ نہیں ہے, 40-50 ٹوپیاں. وہ اس جگہ پہ آج سب سے جو مضبوط جو کام ہو رہا ہے اسی جگہ پہ ہو رہا ہے, اسی حلقے میں ہو رہا ہے. ان کے بیچاروں کو بعد میں شہید کر دیا گیا تھا, وہ ایک لمبی ہسٹری ہے, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں, جو جن کے ذہن میں یہ ڈل جاتا ہے نا کہ مجھے اللہ کے دین کی دعوت دینی ہے, کوئی سنے نہیں سنے, کوئی کرے نہیں کرے, مجھے چاہے آندھی ہو, چاہے طوفان ہو, چاہے بارش ہو, میں اپنے کام کو سسپینڈ کر. اصل میں ہم نے کیا کر رکھا ہے کہ ہم دنیا کی ساری ایکٹیویٹی کر کے نا پھر کہتے ہیں کہ ٹائم ملے گا تو آئیں گے. بھائی شدید بخار میں ڈیوٹی پہ چلے جائیں گے, اور یہاں یار فاروق بھی آج تھوڑا سر میں درد ہو رہا ہے, ارے گونگلو صبح سارا دن تو ڈیوٹی کر کے آگے, اس وقت سر میں درد نہیں ہو رہا تھا, اس وقت سر میں درد نہیں, اس لیے کہ شیطان کو پتہ ہے کہ یہ جو مولوی لگا ہوا ہے نا, یہ تو ہمارے, تو میں اتنے عرصے تھے 20 سال 25 سال 30 سال 40 سال, اس کو میں نے ایک خاص قسم میں ڈھالا ہے, یہ تو میرے ہاتھ سے نکل جائے گا, یہ تو قرآن سیکھنے لگ جائے گا, قرآن سمجھنے لگ جائے گا, قرآن کے اندر چلے جائے گا, پھر تو یہ بات ہے وہی مولوی علی کرے گا, اس کی بات نہیں سننا, یہ ہٹا دیتے ہیں, ٹریک سے ہٹا دیں. شیطان کو ہر بندے کی, میں عبد القادر جیلانی کا اکثر واقعہ بتاتا ہوں نا, عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے. تو ایک دفعہ بیٹھے ہوتے ہیں نماز کے لیے, تو ایک دم ان کا جو دیا ہے وہ یعنی دیا بجھ جاتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, نماز فارغ ہوتے ہیں تو وہاں سے ایک نورانی چہرہ آتا ہے, وہ کہتے ہیں عبد القادر جیلانی, تجھے تیری نمازیں دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے نمازیں معاف کر دی. وہ بڑا پریشان ہوتے ہیں کہ یار اللہ تعالیٰ نے تو نبیوں کو نہیں نمازیں معاف کری, میں کوئی ان سے بڑا آ گیا ہوں. تو وہ کہتا ہے, وہ فوراً پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, کہ کہتے ہیں کہ ایسے شیطان جو ہے نا, تو نے, وہ فوراً شیطان پھر کہتا ہے کہ اے جاتے جاتے اٹیک کر رہا ہے, اس کو پتہ ہے کہ یہ عالم ہے, یہ پکڑ لے گا مجھے, پھر کہتے ہیں جاتے جاتے دوبارہ اٹیک کر رہا ہے, کہتے ہیں اے عبد القادر جیلانی آج تجھے تیرے علم نے بچا دیا. عبد القادر جیلانی کہتے ہیں اے مردود, تو پھر مجھے میرے علم کا واسطہ دے رہا ہے, مجھے میرے علم نے نہیں, مجھے میرے رب نے بچا لی. تو جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں, اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ دنیا فانی زندگی ہے, ایک سیکنڈ کے اندر انسان کا اسٹیٹس چینج ایسے ہی ہوتا ہے نا. اگر انسان کوئی مر جائے تو اس کو کوئی کہتا ہے کہ عمر فاروق کو اٹھا لو, یہ XYZ اس کو اٹھا لو, زبیر کو اٹھاؤ, زبیر کو نہلاؤ, زبیر کو, ایسے کہتے ہیں نا, سیکنڈ میں اسٹیٹس چینج. میت کو اٹھا لو, میت کو نہلا دو, میت کو دفنا, سیکنڈ لگتے ہیں, چند سیکنڈ میں انسان کا اسٹیٹس چینج ہوتا ہے. تو ایک ایسی زندگی, مختصر سی زندگی, کسی لمحے کا پتہ نہیں, ہنستے کھیلتے بندے, ہٹے کٹے بندے چلے جاتے. اور بعض کا یعنی اللہ, میں اکثر کہتا نا, اکثر لوگ یعنی اللہ تعالیٰ نے آنے کی ترتیب رکھی ہے کہ وہ دادا آیا, بیٹا آیا, پوتا آیا, بچہ ہے. بعض کا ہوتا ہے کہ دادا 80-90 سال کے بیٹے ہیں, پوری خاندان چلا جائے, ایکسیڈنٹ ہوا پورا خاندان. ایک ایسی زندگی کے لیے اتنا بھاگنا, اتنا دوڑنا, اتنی تگ و دو کرنی چاہیے, لیکن اعتدال کے اندر, نہ کہ میں ہر وقت لگ جاؤں کہ مجھے بس لگا دنیا دنیا دنیا, میری گاڑی, میری دولت, میری بیوی, میرے بچے, بزنس, پڑھائی. کچھ لوگ اپنے اوپر اتنا سوار کر لیتے ہیں کہ وہ اس دنیا میں بھی مشقت میں رہتے. قرآن اسی آیت میں ہم نے پڑھا نا کہ اس دنیا میں مشقت میں رہتے ہیں, وہاں بھی مشقت میں رہتے ہیں. تو اگلی آیت میں آخر میں اللہ تعالیٰ یہ فرمائے, تو اللہ تعالیٰ فرمائے اچھا تو تمہارا کام کیا ہے, تمہارا کام کیا ہے. وہ اللہ تعالیٰ اچھا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی اللہ کے نبی کے ذریعے ہمیں بتایا نصیحت کی جاؤ, بس تمہارا کام ہے تمہیں نصیحت کرنا ہے. لوگ کہتے ہیں کہنے دو, لوگ بولتے ہیں بولنے دو, کچھ بھی کرتے ہیں, تم بس نصیحت ہی کرنے. ہم نے پڑھا بلغوا انی ولو آیا, کہ بس تم نصیحت کرنے والے ہو, کچھ ان پر جبر کرنے والے نہیں. زور زبردستی ہم آپ لوگ بھی آئے, زور زبردستی تو کوئی نہیں آیا, ریکویسٹ کی آگے. تو اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ کچھ ان پر جبر کرنے والے نہیں. البتہ جو شخص منہ موڑے گا,
اور انکار کرے گا، اس کا انجام پیچھے بھی بتا دیا، آگے بھی بتا رہے ہیں، تو اللہ اس کو بھاری سزا دے گا. تو ہم پیچھے پڑھ چکے. ان لوگوں کو پلٹنا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پلٹنا ہماری ہی طرف ہے، پھر ان کا حساب لینا ہماری ذمہ داری ہوگی. اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. آج تھوڑا سا ٹائم زیادہ ہو گیا، آپ لوگوں سے معذرت خواہیں. ٹھیک ہے.